नमस्कार, आदाब। मैं मार्क किंड्रा इस खास इंटरव्यू में सबका स्वागत करता हूँ। भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के जन्म से पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था, मगर बलूचिस्तान सिर्फ 9 महीनों तक ही आज़ाद रह पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को जबरन धोखे से इस पर कब्जा कर लिया। 1948 से बलूचिस्तान अपनी आज़ादी जंग लड़ रहा है। इंडिया नैरेटिव के इस खास इंटरव्यू के लिए मैं मार्क किंड्रा चर्चा करता हूँ डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच से, जो कि 2 दशकों से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे हैं। डॉक्टर अल्लाह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरबराह हैं। आइए बिना समय गवाए हम डॉक्टर अल्लाह से मुखातिब होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए और आपकी सियासी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? मैं एक आम बलोच के घर में पैदा हुआ। मशक़ डिस्ट्रिक्ट आवारा मी में मेरा ख़ानदानी पस मंज़र एक आम बलोच की ख़ानदान की तरह है, जो नेम खाना बदोश और बारानी ज़मीनों पर उनकी गुज़र बसर होता था। जहाँ तक मेरी सियासी सफ़र का ताल्लुक़ है, वो 1985 में बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफार्म से हुआ है। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने अपना डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया और बंदूक उठाकर फ्रीडम फाइटर बन गए? ये फैसला जो टर्निंग पॉइंट है, ये मेरे लिए कोई नया नहीं है और नहीं नया था, क्योंकि कौमी महकूमी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फ़ौजी जबर है, जिसकी दास्तान अयूब खान की अपने बड़ों से सुनते थे, जो हमारी हालत ज़ार थी। इसलिए BSO की स्लोगन और BSO की तरबियत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जहाँ तक मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने की बात है, ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपनी कौम, वतन, सरजमीन को अच्छी तरह जान सकूं, जो 5 साल की मेडिकल की कॉलेज में और इस मौके के इंतज़ार में था। तो जो ही हमें मौका मुयस्सर आ गया, BLF की प्लेटफार्म मुयस्सर आ गई, जो हमारी हकीकी सियासी तरबियत की आप कह सकते हैं जो मंबा व मरकज़ वो आज़ादी था। तो इसीलिए मैंने स्टेटस्कोप को छोड़ा नहीं, बल्कि मैंने अपनी प्रोफेशन को भी किसी हद तक कह सकते हैं छोड़ा और आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। और जो हमारी कौमी तशख़्ख़ुस ग़ुरबत, ये चीज़ें जो पाकिस्तान की बर्बरियत, स्टेट ब्रूटलिटी थी, हम अपने बूढ़ों से सुनते थे, अपने वालिदैन से सुनते थे। तो ये बड़ी टर्निंग पॉइंट थी, जो बाद में हमें आज़ादी की जद्दोजहद में बंदूक उठाने पर मजबूर किया। आप बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO के मेंबर थे, फिर क्या वजह थी कि आपने BSO आज़ाद बनाया? जब हम BSO के मेंबर बने, उस वक़्त तक ज़िया-उल-हक की मार्शल लॉ थी। जून अगस्त 88 को ज़िया-उल-हक की जहाज़ क्रैश हो गई, तो उन्होंने इंतखाबात का ऐलान किया। तो जिस BSO से मेरा ताल्लुक़ था, उनकी रिश्ता BNYM से थी। इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया सिर्फ इस वादे पर कि हम इस प्लेटफार्म को आज़ादी के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन बाद में इन लोगों ने बलोच कौमी सियासत में पार्लियामेंट का ज़हर इतना सरायत कर गया कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं BSO की
کئی سینئر عہدوں پر رہ چکا تھا، اور جس وقت بی ایس او آزاد بنایا تو میں بی ایس او کا سینئر وائس چیئرمین تھا. تو ہم نے سمجھا کہ یہ واحد ہی پلیٹ فارم ہوگا جیسے آنے والے دنوں کے لیے قومی قیادت اور رہبر پیدا کر سکیں گے، اور یہ پارلیمانی زہر ہے، اس کی اثرات کو زائل کر سکتے ہیں. لہٰذا کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور بلوچ قومی جنگ آزادی کی اب جو بیشتر قیادت ہے وہ بی ایس او آزاد کی ہی پیداوار ہے. بی ایل ایف کے بارے میں کچھ بتائیے. کیا 1960 کے دشک کی جمعہ خان کی بی ایل ایف سے اس کا کوئی ناطہ ہے، یا یہ پوری طرح ایک مختلف آرگنائزیشن ہے؟ لبریشن فرنٹ کی کوئی تعلق میر جمعہ خان جو ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے اس کی بی ایل ایف سے نہیں ہے. وہ تو ایرانی بلوچستان میں لڑتا تھا. ہاں، یہ نام تو ضرور ہم نے اٹھایا، اور یہ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے، اپنی مخصوص تنظیمی ساخت کے حوالے سے یہ اس بی ایل ایف سے بہت مختلف ہے جس کی قیادت میر جمعہ خان مرحوم کرتے تھے. تو یہ ایک مکمل مختلف آرگنائزیشن ہے. پاکستانی آرمی نے آپ کو کئی بار اریسٹ کیا ہے، اور تو اور جسمانی اور دماغی روپ سے ٹارچر بھی کیا ہے. اتنی بدترین حالت ہوتے ہوئے بھی آپ نے کیسے اپنا وشواس اور سنتولن بنائے رکھا؟ جی، چھوٹے موٹے پولیٹیکل احتجاج میں ہم جیل گئے، دنوں کے لیے گئے، گھنٹوں کے لیے گئے، لیکن جو سخت ترین جو فزیکل مینٹل ٹارچر وہ ہم 2005 میں جب گرفتار ہوئے، جو ہمیں ٹارچر سیل میں رکھا گیا، تو اس کے اثرات ابھی تک ہیں. نہ صرف میرے بلکہ میری قوم کے جتنے لوگ ہیں ان پر ہے جو ٹارچر سیل میں گئے ہیں. کئی ہمارے کلیگ جو اب جنگ آزادی کی قیادت کر رہے ہیں کم و بیشتر انہی ٹارچر سیلز میں رہ کے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس انتہائی وقت میں جو انتہائی تشویشناک صورتحال تھی، اس سے کیسے ہم خود کو مضبوط کیا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. میرے خیال میں وہ مجھ سمیت جتنے دوست تھے یا جتنے دوست اب قیادت کر رہے ہیں، میں اس میں میر واحد قمبر بلوچ کا جو 1973 کی بات تھا، یا میر عبدالنبی بنگلزئی ہیں، یا ڈاکٹر نسیم بلوچ بی این ایم کے چیئرمین ہیں، سمیت کئی دوست جو ٹارچر سیل سے ہو کے، میرے خیال میں کمال بلوچ نامی ایک دوست جو 20 کا وائس چیئرمین رہ چکا تھا، وہ 2 دفعہ ٹارچر سیلز میں گئے، اب ڈپٹی جنرل سیکرٹری بی این ایم کے، جو جس بھی پولیٹیکل پیسفل سٹرگل کر رہے ہیں، آزادی کے لیے آرم سٹرگل کر رہے ہیں، وہ سب اس عمل سے گزر گئے ہیں. یا اختر ندیم میرے ساتھ تھا، یا میرا بھائی گوہر خان تھا جو بعد میں شہید ہو گیا. سارے جتنے ہم اس عمل سے گزر گئے ہیں، اس میں جس نے ہمیں زیادہ مضبوطی بخشی وہ ہماری آزادی کی جدوجہد ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جیل میں ایک سینئر ہمارے پروفیسر آئے، جو میرا پروفیسر تھا، اس نے کہا کہ بیٹا آپ کیسے زندہ ہیں، ہمارے خیال میں کہ آپ کی ایک بہت بڑی مقصد ہے. یہ بات میں ادھر آپ دہرانا چاہتا ہوں کہ واقعی ہم اپنی مقصد ہی کی وجہ سے مضبوط ہیں، اور یہ جنگ جاری ہے. اور جتنے لوگ اب بھی ٹارچر سیلز میں ہیں، کچھ شہید ہو گئے، کچھ ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر زندہ ہیں تو وہ ان کی ول پاور ہے جو جدوجہد کر رہے ہیں
ان کی ول پاور ہے. صرف یہی جو ول پاور ہے، ذہنی قوت ہے، یہی توانائی بخشی ہے ہماری جدوجہد کو اور ہماری دوستوں کو. 2018 میں براس کا جنم ہوا، جو کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے بلوچ آرمڈ گروپس کا. کس وجہ سے براس کا گٹھن ہوا جب بی ایل ایف بہت اچھے طریقے سے فریڈم موومنٹ کو آگے بڑھا رہا ہے؟ ہم براس کی جان تک تعلق ہے تو ہمیں ایک اتحاد کی ضرورت تھی. ہم نے بہت پہلے سے اس اتحاد کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن کئی دفعہ کچھ نازک مراحل آئے جو دوست اکٹھے نہ ہو سکے. لیکن بی ایل ایف، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک ایک مؤثر آرگنائزیشن ہے، لیکن جو بھی آزادی کی جنگ لڑے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. اگر گروپس ہیں تو اس وقت بی ایل اے ہے، بی آر جی ہے، یا وہ حصہ ہیں اس کی، تو میرے خیال میں اور بھی گروپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے، اور ہمارے ارادے یہ ہیں، یہ جو ایک الائنس ہے ہم اس کو ایک پارٹی کی طرف لے جائیں، مضبوط پارٹی کی طرف لے جائیں، تاکہ بلوچ قومی جنگ آزادی کی قیادت جو لیڈنگ پارٹی ہوگی وہ زیادہ اور مضبوط اور توانا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ براس کی جو موجودگی ہے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، اور میرا ایمان ہے، یہ میرا ول ہے، دوستوں کی بھی ول ہے کہ ایک دن ہم ایک پارٹی بنائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے ایک عام بلوچ کے لیڈرشپ کے چلتے سرداری نظام دھومل ہو گیا ہے؟ سرداری نظام کا جو تعلق ہے وہ بلوچ کی قومی آزادی کی جدوجہد کو لے جانے میں شروع سے ایک ناکام سسٹم تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ بلوچ قبائلیت، جو نیم قبائلیت ہے، قبائلی سسٹم ہے، وہ اب بلوچ جنگ آزادی کی ضروریت کو پوری نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بلوچ قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ لڑیں کہ جو پوری قوم کی رہنمائی کرے. تو میں تو خود کہہ نہیں سکتا کہ میں کیا ہوں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کئی دوست ہیں جو جنگ آزادی کی جنگ میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، جن کا تعلق کسی قبائلی سردار کے خاندان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام بلوچ کی حیثیت سے جنگ لڑتے چلے آ رہے ہیں، جس میں میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. اور جن کا تعلق سرداروں کے خاندان سے، میرے خیال میں ابھی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قبائلیت قومی ضروریت کو پوری نہیں کر سکتا ہے. وہ اپنی کمپیکٹ ٹرائبل علاقہ یا کمپیکٹ ٹرائبل علاقہ تو اب بلوچستان میں ہے ہی نہیں، تو اسی لیے وہ یہ جنگ بلوچ بن کے لڑیں تو اور قومی جنگ آزادی کو تکفیت ملے گی. ایک حالیہ انٹرویو میں مہران مری کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جنگ آزادی کے جنک مری اور بگٹی خاندان ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے مہران مری کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، کیونکہ آج ایک عام بلوچ بھی جنگ آزادی کا حصہ ہے بنسبت چند خاندان؟ جی، جہاں تک مہران مری صاحب کی انٹرویو کا تعلق ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ دونوں قبائل نے شروع کیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پوری قوم نے شروع کی تھی، کیونکہ
نواب خیر بشمیری صاحب ایک بہت بڑے قداور شخصیت تھے. یقیناً وہ ایک مرکز کہہ لیں بلوچوں کے لیے، مرکز کہہ سکتے ہیں نہیں، لیکن وہ بلوچستان میں ایک غیر متنازع شخصیت تھے. ان کی قربانیاں اپنی جگہ، نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی قربانیاں اپنی جگہ ضرور بلوچ قوم کو متاثر کر چکے ہیں. پیرانہ سالی میں وہ اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوئے، لیکن بلوچ قوم ایک دونوں شخصیت پر ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے بھروسہ کرتے تھے. جو بھروسہ نواب خیر بخش مریض سے پر کرتے تھے، شاید وہ اب ان کے فیملی میں شاید بہت کم لوگوں پر کریں بحیثیت قبائلی سردار، لیکن بحیثیت بلوچ کے وہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں. اس دعوے کے بجائے کہ ہم قبائلی بنیادوں پر یہ جنگ لڑیں، اگر بلوچ بن کے جنگ لڑیں تو بلوچ قوم کی، بلوچ نوجوانوں کی، بلوچ وطن کی زیادہ حکومت کو مدد ہوگی ہندوستان کو. پاکستانی انٹلیکچوئلز کا کہنا ہے کہ آپ کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور تو اور مہران مری نے بھی بنا بی ایل ایف کا نام لیے یہ کہا ہے کہ بلوچ تنظیموں کو ایران، سعودی اور ISI مالی مدد دیتے ہیں. کتنا سچائی ہے اس میں؟ مجھے پتہ نہیں کہ مذکورہ شخص کس کے متعلق بات کیا ہے کہ اس کو ایران سے مل رہی ہے، سعودی سے. پھر سعودی اور ہمارے بارڈر نہیں ملتے ہیں. اگر آپ کا کہنا ہے کہ ان کا اشارہ ہماری طرف تھا، ہم ایک انڈیپینڈنٹ جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انڈیپینڈنس کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں انڈیا کی ہم مدد کی ضرورت ہے، ہمسائے کے طور پر ہمیں ایران کی ہم ضرورت ہے، افغانستان کی ضرورت ہے. دنیا کی جو قوتیں بلوچ قوم کو مظلوم سمجھ کر ان کی جد و جہد کو سپورٹ کریں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہماری جنگ آزادی کو تسلیم کریں. ہم یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ، فرانس سمیت انڈیا، تمام پاور سے، گلف اسٹیٹ سے، سب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ جنگ آزادی کو سپورٹ کریں. لیکن جہاں تک بات ہے ایران، سعودی عرب کی، ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے، اور نہیں اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہو. لیکن خدا کرے یہ بلوچ جنگ آزادی کو سپورٹ کریں. اس سال میں پاکستان اور اس کی آرمی پر بہت بڑے حملے ہوئے ہیں. لاہور میں انارکلی مارکیٹ میں حملے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہماری جنگ اوروں کی جنگوں سے مختلف ہے، اور جنگ کی اسٹریٹجی بھی اس حساب سے ہوگی. کیا آپ اس جنگ آزادی میں سیولینز کی ہلاکتوں کو صحیح ٹھہراتے ہیں؟ نہیں، میں کبھی بھی سیولین آبادی یا سیولین لوگوں کی مارنے کی حمایت میں نہیں ہوں ایز اے ہیومن بینگ. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہماری سرزمین کی، ہماری خطے کی، ہمارے دشمن کی سائیکالوجی وہ باقی دنیا سے بہت مختلف ہے. وہ نہ مرد و زن ہماری جانتی ہے، نہ وہ ہمارے چھوٹے بچوں کا احترام کرتی ہے. پیرانہ سال مرد عورت سے لے کر نوجوان بلوچوں کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، ان کی مسح شدہ لاشیں پھینک دیتا ہے. ہماری اسکالرز جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو قتل کرتا ہے. ان کی جو برین، آپ کہہ سکتے ہیں کہ
وہ ان کی فہم، عقل اور شعور سے ڈرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کنٹیکسٹ میں بات کیا تھا کہ ہماری جدوجہد دنیا کی باقی جدوجہد سے تھوڑا مختلف ہے، دشمن کے لحاظ سے، جغرافیہ کے لحاظ سے، تو اسی لیے ہمیں ایک پیچیدہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہماری جنگ مختلف ہے، تو اسی لیے ہماری حکمت عملی بھی دیگر روایتی، غیر روایتی، گوریلا وار کہہ دیں، اربن وار کہہ دیں، جو کہہ دیں آپ، ان سے مختلف ہے۔ بلوچ کو ایک عجیب قسم کی دشمن کا سامنا ہے، نہ ان کے پاس اخلاقیات ہیں، نہ ان کے پاس کلچرل ویلیوز ہیں، نہ وہ دشمنی کی جو حد ہے اس کو پہچانتی ہے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں میں نے بات کہا تھا کہ جی ہم ایک مختلف جنگ لڑ رہے ہیں۔ براس نے کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کے ریکوڈیک پروجیکٹ کے کام کرنے پر چیتایا ہے۔ نئے سودے کے انوسار بلوچستان کو 25% حصہ ملے گا اور بلوچوں کو نوکری بھی ملے گی۔ آپ کیوں خلاف ہیں اس سودے کے، جب بلوچستان اسمبلی نے بھی اس پر حامی بھری ہے؟ جہاں تک آپ نے بلوچستان اسمبلی کا ذکر کیا تھا کہ اس نے اپوز نہیں کیا تھا ریکوڈیک یا سندھ ڈیل کی، وہ تو بلوچوں کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے، وہ ISI کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ان کی نام تک کو لوگ نہیں جانتے ہیں اپنے گاؤں میں، لیکن وہ یہاں MP بن گئے ہیں، کچھ سینٹ کے چیئرمین بن گئے ہیں، کچھ ڈپٹی اسپیکر بن گئے ہیں بلوچستان سے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بلوچ جانتے تک نہیں ہیں لیکن وہ سلیکٹڈ ہیں، جیسے میں سینٹ کی چیئرمین کا کہوں موجودہ، یا آپ وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں جو میرے ہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی پاپولر سپورٹ کیا ہے، اس کو تو 500 ووٹ بھی نہیں ملے تھے لیکن اب وزیر اعلیٰ ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ بلوچ مانس القوم، بلوچ کبھی اس اسمبلی کو اپنی جائز انسانی، قومی اور آزادی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے اور نہ ان پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ میری آپ میڈیا والوں سے بھی یہی گزارش ہے، اس حقیقت کا ادراک کریں کہ یہ اسمبلی ملٹری انٹیلیجنس پاکستان کی اور پاکستان کی ISI کا تیار کردہ ہے، اور باری باری کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے، جب وہ تھوڑا پرانے ہو جاتے ہیں نئے لوگ لاتے ہیں۔ اس لیے بلوچ چونکہ نمائندہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو نمائندہ سمجھتے ہیں۔ میں براس کی اس وارننگ کی تائید کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی میں اس کمپنی کو کہنا چاہتا ہوں، چائنیز کو CPEC کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بلوچ قومی آزادی کی جنگ لڑنے والے طاقتور فریق جو اس وقت ہے وہ مؤثر ہے، وہ بلوچ تحریک آزادی کا جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہیں، ان کی مرضی منشا کے بغیر اگر آپ جعلی لوگوں سے معاہدہ کریں گے، آپ بلوچوں کی ایکسپلائٹ کریں گے، آپ بلوچوں کی تذلیل کریں گے اپنی پروجیکٹس کو بنانے میں، یا بلوچوں کو ڈسپلیس کریں گے، IDPs بنائیں گے، یا بلوچوں کی ہر وقت عزت نفس کو مجروح کریں گے، تو بلوچ کبھی ایسے پروجیکٹس، خدا کرے وہ CPEC کی شکل میں ہو، وہ ریکارڈ کی شکل میں ہو، یا سندھ کی شکل میں ہو، یا کہیں اور جو نیا ان لوگوں نے ایکسپلور کیا آئل اینڈ گیس منرلز، نہیں بلوچ ان کو کسی غیر کے ہاتھوں میں فروخت کرنے کا اجازت دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا ہے، کبھی۔ پاکستان نے الزام لگایا ہے کہ بھارت BLF کی مالی مدد کرتا ہے اور اسے سپورٹ بھی کرتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں
کہ بھارت کی عوام اور بھارت کی سرکار بلوچستان کو سپورٹ کرے؟ یہ تو پاکستانیوں کی عادت ہے، پنجابیوں کی، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نواز شریف اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. جب عمران خان آتا ہے اپوزیشن میں تو اس کو کہا جاتا ہے. یہ تو پاکستان میں ایک کلچر ہے، پولیٹیکل نیریٹو ہے، جو کسی پر وہ ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. مگر ہماری بات مختلف ہے. ہم ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس بیانیے کو یا اس نیریٹو کو مضبوط کریں. لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے ایز اے امیجیٹ نائبر. لیکن مسفارچونیٹلی انڈیا ابھی تک بلوچ قوم کی کل کی حمایت نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی بلوچوں کو مالی سپورٹ کر رہی ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں انڈیا سے، جی آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا کی بڑی آبادی آپ دنیا کی ایک خوبصورت ڈیموکریسی ہیں، آپ کے ہمسائے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کے اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ مداخلت کرے. ہم اس کو دعوت بھی دیتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہیں گے. لیکن جہاں تک دشمن کی پنجابیوں کی جو فالس پروپیگنڈا ہے یا بلیک پروپیگنڈا ہے، وہ آپ خود پوچھ لیں کہ وہ ہم کس حد تک امداد کر چکے ہیں. لہذا آپ ہی کی توجہ سے میں دوبارہ انڈین گورنمنٹ، انڈین اسٹیٹس کو میں اپیل کروں گا، عرض کروں گا، نہ صرف انڈیا سے بلکہ ریجن کے تمام ممالک سے، انٹرنیشنل پاور سے، کہ وہ بلوچوں کی حمایت جاری رکھے، بلکہ حمایت کریں، کل کی حمایت کریں، جو بھی ہو، مالی حوالے سے، سفارتی حوالے سے، بلوچستان کے مہاجرین کے حوالے سے. دنیا کے تمام ممالک بلوچوں کی سپورٹ کریں، حمایت کریں. جہاں تک ان کی بات ہے کہ جی ہمیں انڈین فنڈنگ کرتا ہے، اٹ از ٹوٹلی ریڈیکولس. یہ ریڈیکولس ہے، یہ ایک فالس پروپیگنڈا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں.